पलवशा बहुत देर से अपनी बचपन की दोस्त निम्रा को ढूंढ रही थी। आखिर वो उसे कैंपस के बैक साइड पर रोती हुई मिली। पलवशा परेशान हो गई थी। निम्रा इसकी बचपन की दोस्त थी। उनका हंसना रोना साथ था, इसलिए इसे यूं रोता देखकर वो परेशान हो गई थी। उसने नरमी से निम्रा के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ निम्रा? पलवशा को देखकर निम्रा और ज्यादा रोने लगी थी। मैं बहुत परेशान हूँ पलवशा। उसके यूं सिसकने पर पलवशा और डर गई थी। हुआ क्या है? उसके इसरार करने पर निम्रा ने आंसू पोंछे। पारू बाबा ने मेरी मंगनी के लिए किसी से लोन लिया था, और अब वो आदमी बाबा को पैसों के लिए परेशान करता है, डराता है, धमकाता है। अभी कल उसने घर आकर बहुत तोड़ फोड़ की है। उसके बाद सुनकर पलवशा का खून खौल उठा था। ऐसी ही थी वो, जज्बाती थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस गुंडे के? तुम परेशान ना हो, मैं इसकी ऐसी हालत करूंगी कि ना इसके नानी दादी याद आ जाएगी। निम्रा ने बेचारगी से उसे देखा जब उसका फोन बजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या? अच्छा, मैं अभी आ रही हूँ। फोन बंद करती वो एकदम उठी थी। पलवशा भी परेशानी से उसे देख रही थी। क्या हुआ? बाबा को हार्ट अटैक आया है पलवशा, इन्हें अस्पताल लेकर गई है। मैं भी वहीं जा रही हूँ। निम्रा बैग समेट रही थी। उसने एक कार्ड निकालकर पलवशा के हाथ में दिया। ये इस आदमी का कार्ड है। कार्ड पकड़ते पलवशा के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। अब देखना बच्चों, तुम्हारी हालत धोबी की कुत्ते से बदतर ना करती तो मेरा नाम पलवशा अब्दुल मोमिन नहीं। उसने कार्ड पर मौजूद नाम ज़ेला पढ़ा। जिब्रान दुरानी। ट्रेंड बाय जिब्रान कंपनी शहर की मशहूर क्लोथिंग कंपनी थी। जिब्रान ऑफिस में बैठा स्टाफ को ब्रीफिंग दे रहा था। स्टाफ को इम्पोर्टेंट की पॉइंट समझाकर वो बाहर निकला। उसकी गाड़ी कुछ ही दूर थी जब एक लड़की अचानक उसके सामने आ गई और आते ही जिब्रान के सर हो गई। जिब्रान ने हैरत से उसे देखा, फिर अपनी पर्सनैलिटी और किसी दीवानी लड़की का सोचकर नफी में सर झटकता आगे बढ़ा, मगर पलवशा ने फिर रोक लिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, पलवशा ने ताली बजाना शुरू कर दी। वाह, सही कहा किसी ने, ऊंची दुकान फीके पकवान। जिब्रान के माथे पर बल पड़ गए। एक्सक्यूज मी कि बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े बिजनेसमैन होकर लोगों को छोटे मोटे कर्जों पर परेशान करते धमकाते हो। पलवशा की ऊंची आवाज ने रोड पर चलते लोगों को मुतवज्जा कर दिया था। जिब्रान खुद कंफ्यूज था, ये सब क्या हो रहा है। देखिए मिस, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को भी कोई लोन नहीं दिया, किसी को परेशान नहीं किया। वो इसे समझा रहा था, लेकिन वो भी पलवशा थी। मुझे गलतफहमी हुई है। जिनको तुम परेशान कर रहे हो ना, उन्होंने खुद तुम्हारा बताया मुझे। ये देखो, तुम्हारा कार्ड नहीं। पलवशा ने जिब्रान के सामने कार्ड लहराया, जिस पर वो मजीद हैरान रह गया। देखा, हो गए ना परेशान? मेरे पास सारे सबूत, यही खड़िया घिनौने इंसान। जिब्रान की रगें तन गई थी। उसने घूर कर इस लड़की को देखा। जबान संभाल कर बात को लड़की, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उंगली उठाए वो इसे तंबी कर रहा था जब पलवशा ने उसकी उंगली मड़ोड़कर नीचे कर दी। क्या करोगे? मुझे भी डराओगे, धमकाओगे? जिब्रान का दिमाग खराब हो रहा था। उसने इसे एक तरफ धकेला। इस तरह के चीप पब्लिसिटी स्टंट मेरे साथ मत खेला। तुम्हें क्या लगता है किस तरह की हरकत कर गए तो मेरी नज़रों में आ जाओगी? बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़कियों को। उसे खरी खरी सुनाकर वो दोबारा गाड़ी में बैठने लगा। चपलवशा ने उसका हाथ खींच कर उसका रुख अपनी जानब किया और कीचड़ उस पर गिरा दिया। कपड़ों के साथ साथ चेहरे पर भी कीचड़ लग गया था। ये बात तमाम लोगों के लिए गैर मुतवक्की थी। कैमरास ऑन हो गए थे, वीडियोस बननी शुरू हो गई थी। कुछ वीडियोस बना रहे थे तो कुछ लाइव वीडियोस वायरल हो गई थी, और देखते ही देखते जिब्रान दुरानी की बेइज्जती पूरे पाकिस्तान ने देख ली थी। जिब्रान के कारोबारी हरीफों को मौका मिल गया था। जिब्रान सागिन खड़ा उसे देखा जा रहा था, जो उंगली उठाती उसे धमकी दे रही थी। आइंदा इस घर के आगे पीछे भी नजर आए तो इससे बुरा होगा, समझे घटिया इंसान। हाथ उसके कोट से साफ करती हुई चली गई, लेकिन पीछे जिब्रान पर जो गंदगी फेंक गई थी वो जिब्रान के साथ साथ उसे भी तबाह करने वाली थी। जिब्रान आग बगोला होकर अपने ऑफिस में बैठा था। सामने एलईडी पर न्यूज़ चल रही थी। ताज़ा तरीन मैं आपको बताएं, शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून जिब्रान दुरानी पर छोटे नुक्ते पर कर्जे देने और उनकी वसूली की खातिर धमकाने के इंकशाफात हुए। इनके खिलाफ लोग एक आवाज़ हो चुके हैं। उन सब की एक ही आवाज़ है, लानत है जिब्रान दुरानी पर। इन अल्फाज पर उसने जब से मुट्ठी बंद कर ली थी। उसको हर तरफ से कॉल जा रही थी। एकदम दरवाज़ा खुलने पर उसने चौंक कर आंखें खोली। लोधीस ने डील कैंसिल कर दिया जिब्रान। वो एकदम उठ गया। लेकिन क्यों? अफजल को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए। अफजल? वो दोबारा चिल्लाए तो अफजल को बोलना पड़ा। उन्होंने कहा, जिस इंसान को पैसे और ताकत की चर्बी चढ़ी हो, हम उनसे कोई कारोबार नहीं करना चाहते। जिब्रान ने गुस्से से मुक्का दीवार पर लगे शीशे पर मारा था। हाथ के साथ साथ कांच के टुकड़ों पर भी खून लगा था। अफजल उसकी जानब बढ़ा, मगर उसे कांच के टुकड़ों में टीवी पर आती वो लड़की नजर आ रही थी जो इस वक्त इसकी आंखों में चुभ रही थी। अफजल, शाम तक मुझे इस लड़की की मालूमात चाहिए।
ورنہ اپنی خیر سمجھنا۔ افضل اسبات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ پلوشا گھر واپس آئی تو اس کی والدہ کھانس رہی تھی۔ انہیں سنبھالتے اس نے بستر پہ لٹایا۔ مڈل کلاس یہ گھر پلوشا کے والد کی پینشن پر چلتا تھا۔ پلوشا نوکری کی تلاش میں تھی لیکن اسے اپنی پڑھائی بھی پوری کرنی تھی۔ پلوشا میری بات سنو۔ ان کی پشت ملتے پلوشا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ خادم آج پھر آیا تھا۔ خادم کے نام پر پلوشا کے ہاتھ رکے تھے۔ کیا کہنے آیا تھا؟ وہی جو ہمیشہ کہتا ہے تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بات پر وہ غصہ آ گیا تھا۔ ایک یہی ہونا رہ گیا تھا۔ امی میری بات سنو، میں اس آوارہ لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے نفرت سے یہ جملے کہے تھے جب دروازہ کھلا۔ اچھا میری جان، تم نہ کرنا، میں خود کر لوں گا۔ پلوشا نے حیرت سے خادم کو دیکھا اور اس کی والدہ۔ وہ تو خوف کے مارے پلوشا کو اپنے پیچھے چھپا رہی تھی لیکن خادم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ دیکھو، یہ دل تم سے محبت کرتا ہے، اسے توڑو نا۔ پلوشا نے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ دل کیا؟ میں تمہاری پوری 206 ہڈیاں توڑوں گی، خبیث انسان۔ خادم کو اس گالی پر غصہ آ گیا تھا۔ اس نے زبردستی اس کے بال دبوچے۔ یہ بکواس ابھی برداشت کر رہا ہوں، آگے کی تو زبان کاٹ دوں گی۔ اور ہاں، یہ جو ٹی وی پر بھوکی شیرنی بنی گھوم رہی ہو نا، ایسی حرکتیں بند کرو۔ اس بات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ تو بہت اچھے سے جانتی ہے کیا مطلب۔ آئندہ تم ٹی وی پر آئی تو دیکھ لینا، چھوڑوں گا نہیں۔ بال چھوڑتا وہ باہر چلا گیا تھا۔ پلوشا نے بھاگ کر ٹی وی آن کیا اور نیوز دیکھ کر ہاتھ منہ پر آ گیا تھا۔ اس کی ماں تو چکرا کر ہی رہ گئی تھی۔ پارو، یہ سب کیا ہے؟ پھر خود کو سنبھالتے اس نے جواب دیا، امی یہ اسی لائق تھا۔ اس نے نفرت سے زبان کو دیکھا تھا۔ جبران کے دماغ میں اس وقت صرف ایک چیز گھوم رہی تھی، وہ تھا بدلہ۔ جتنا اس کا نقصان ہوا تھا وہ لڑکی اپنی جان دے کر بھی نہ چکا پاتی۔ اس کے سر پر صرف ایک بھوت سوار تھا، بدلہ۔ وہ ایک مشہور کاروباری انسان تھا، اس کی امیج ہلانا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن بیچ میں حریفوں نے آگ لگا دی تھی۔ یہ لگی آگ کو ہوا دے رہے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا پارو؟ نمرا سر پکڑے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے والد ہاسپٹل میں تھے۔ ان گنڈوں کو ان کے پیسے واپس کر دیے گئے تھے اور خادم کے ہی آدمی تھے۔ کیا مطلب؟ تم نے کارڈ دے کر یہی کہا تھا کہ یہی ہے وہ آدمی جس نے قرض دے کر تمہیں تنگ کیا ہے؟ نمرا نے ایک دوسرا کارڈ اسے دکھایا جس پر خادم حسین لکھا تھا۔ وہ یہ گنڈا تھا۔ وہ جبران دورانی کا کارڈ مجھے میری دوست نے دیا، جن کے پاس میں اپنی اور تمہاری نوکری کا پوچھنے جانے والی تھی، اور میری دوست کی وجہ سے جاب ملی بھی جانی تھی۔ کارڈ بدل گئے تھے۔ تم نے بہت بڑا پنگا لے لیا ہے پارو، تم کیوں اتنی جذباتی ہو؟ اس کی والدہ نے پریشانی سے پلوشا کو دیکھا۔ خادم کا مسئلہ کم تھا، جس امیر زادے سے پنگا لے آئی ہو۔ پلوشا نے گہرا سانس لیا۔ امی یہ سارے امیر زادے ایک ہی ہوتے ہیں، بے حس کوئی نہیں امیر زادے ہیں۔ ایک دو دن بھول جائے گا، یہ ایسے ہے اسکینڈل کے ان کی عام بات ہے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، سب کچھ نارمل تھا، شاید وہی بات سچ تھی۔ خبر پرانی ہو گئی تھی، جبران نے ایک نہ کردہ گناہ کی سزا پریس کانفرنس میں مانگی تھی اور وہاں کی پریس نے اس کی انسلٹ کی تھی، وہ بھی بھولنے کے قابل نہیں تھی۔ مگر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ پلوشا کی والدہ بازار سے واپس آ رہی تھی جب اچانک انہیں چکر آ گیا، لیکن وہ بروقت کسی نے انہیں تھام لیا۔ انہوں نے کمزور نظروں سے غور کیا تو ایک خوبصورت چہرہ فکر مندی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ وہ جبران تھا۔ آپ ٹھیک ہے آنٹی؟ وہ گھبرا کر اٹھی مگر پھر چکر آ گئی۔ جبران نے انہیں پھر سے سنبھالا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جبران نے انہیں گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے آئے۔ چیک اپ کے بعد ٹیسٹ ہوئے اور تبھی انکشاف ہوا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے اور وہ محض چند دن کی مہمان ہے۔ پلوشا کو ان کے ہمسایوں نے فون کیا تھا کہ اس کی والدہ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ بھاگتی دوڑتی ہسپتال پہنچی تو جبران کو دیکھتے اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ ڈنر سوٹ پہ کھڑا ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ آہستہ قدم چلتی وہ آگے بڑھی اور ونڈو سے چپک گئی۔ جبران کی توجہ اس طرف نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد اس نے کھڑکی کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ بات سنیے، آپ ان کی فیملی سے؟ اچھا ہوا آپ آ گئی، وہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ انہیں… بات کرتے کرتے جیسی پلوشا بولی، جبران وہیں خاموش ہو گیا۔ آنکھوں میں نفرت غصہ در آیا تھا۔ خود پر ضبط کرتا وہ جانے لگا جب بولی، تھینک یو امی کو یہاں لانے کے لیے۔ مجھے پتا ہوتا کہ یہ تمہاری والد ہے تو میں انہیں یہاں کبھی نہ لاتا، بھتر ہو جاتا جیسے تم ہو گئی ہو۔ بنا پلٹے اس نے جواب دیا تھا تو پلوشا نے سر جھکا لیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد بولی، آئی ایم سوری سر، مگر وہ جا چکا تھا۔ ہسپتال سے پتہ چلا تھا وہ جاتا وہ تمام ڈیوز پے کر گیا تھا، جس پر پلوشا کو اور شرمندگی ہوئی تھی۔ جتنا نمرا نے بتایا تھا اور جتنا آج دیکھا، اس نے ایک صحیح انسان پر غلط الزام لگا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اپنی والدہ کو ہسپتال سے لانے کے بعد وہ چھت پر لیٹی تاروں کو گھور رہی تھی۔ وہ جلد باز تھی، غسیل تھی لیکن اچھی تھی۔ احساس جرم ہوتا تھا جو اسے ابھی ہو رہا تھا، اس لیے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اسی سلسلے میں وہ کل صبح اس کے آفس جانے والی تھی۔ اگلی صبح وہ وقت سے تیار ہو کر ٹرینڈ بائی جبران کمپنی کے سامنے کھڑی تھی۔ بہت انتظار اور نخروں کے بعد جبران سے ملاقات کا وقت ملا۔
جیسے ہی وہ آفس میں داخل ہوئی جبران کا پارا ہائی ہو گیا تھا. اس سے پہلے وہ غصہ کرتا یا چلاتا وہ بچوں کی طرح کان پکڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں اگر میں رکی تو آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے، اس لیے ایک سانس میں بول رہی ہوں. آئی ایم ریئلی سوری سر، میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیں. آپ کہیں گے تو میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. پلیز مجھے معاف کر دیں ورنہ میں احساس جرم میں مجھے جینے ہی نہیں دے گا. جبران کو اس کی بات پر ہنسی بھی آئی تھی اور طرز بھی، لیکن اگلے ہی پل ماضی یاد آ گیا تو رگیں پھر تن گئی. ذہن سے پھر کہیں سے آواز آئی بدلا. اس نے ایک نظر سر سے پیر تک پلوشا کو دیکھا. وہ خوبصورت تھی، کافی خوبصورت. اور پھر جبران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے. کیسی شرط؟ پلوشا نے حیرت سے دیکھا. تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا. پلوشا چند لمحے تو حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر آئینے کی طرف مڑی اور سیدھی لعنت اپنے اوپر بھیجی. فٹے منہ، میں ہی پاگل تھی جو اس احساس شرمندہ کے لیے بیٹھی تھی. تم سارے امیر لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہو، گھٹیا گندے، بھاڑ میں جاؤ تم. جبران حیران تھا. یہ جو اس سے معافی مانگنے آئی تھی اسے ہی چار باتیں سنا کر چلی گئی تھی. پچھلے کئی دنوں سے پلوشا کی والدہ کی طبیعت بہتر زیادہ خراب تھی. خون کی الٹیاں کر کے ان کی حالت ماندہ ہو چکی تھی. وہ انہیں ہاسپٹل لے جانے لگی جب خادم آ گیا. خادم دیکھو، فی الحال مجھے امی کو لے کر جانا ہے، ابھی میرے راستے سے آؤ. انتہائی غسیل لہجے میں یہ بات کی گئی تھی. چلی جانا، پہلے 2 گھڑی صنم کا دیدار تو کر لو اور یہ بتاؤ کتنے دن بارات لاؤں. پلوشا نے نفرت سے اسے دیکھا اور آگے بڑھنے لگی. خادم نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ایک زوردار تھپڑ اسے پڑا تھا. اوقات میں رہو اپنی. خادم کا پارا ہائی ہو گیا تھا. محبت سے پیش آتا ہوں تو اچھا نہیں لگتا تمہیں؟ سختی سے پیش آؤں. اپنی ماں کو ہسپتال لے کر جانے میں بھی دیکھتا ہوں کیسے لے جاتی ہوں. اس کی کلائی دبوچتے وہ کتنی دیر روتی رہی، بلکتی رہی، مگر نہ اس کی گوار کسی نے سنی اور نہ کسی نے کوئی رد عمل دیا. اسے دھمکا کر خادم چلا گیا تو اپنی ماں کی جانب بھاگی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. وہ جا چکی تھی. سچ میں جبران، تم نے اسے میرج پروپوزل دے دیا؟ جبران میز پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے والد اور بھائی حیرانی سے شادی والی بات کی تصدیق کر رہے تھے جب وہ انہیں بتا چکا تھا. سچ میں بھائی، کون سا عشق کا بھوت سوار ہو گیا آپ پر؟ جبران نے بے تاثر نظروں سے سعدی کو دیکھا تھا. عشق اور اس سے جبران نے اپنا معیار اتنا نہیں گرایا کہ اس سے شادی محض ایک ایڈونچر ہے اور کچھ نہیں. سعدیہ اور اس کے والد نے حیرت سے اسے دیکھا اور چلائے. ایڈونچر؟ پلوشا کی والدہ کی موت کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور یہ 1 ہفتہ اس نے خود کو بہت مضبوط دکھایا تھا، لیکن خادم کا یوں بار بار آنا اسے ڈرانا عام ہو گیا تھا. اسے صاحبان کی ضرورت تھی. دروازے پر ہوتی دستک نے دل کی دھڑکن تیز کر دی. کون؟ مگر کسی نے آواز نہ دی. اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو مقابل زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا. چھوڑو مجھے. خادم نے گھور کر اسے دیکھا. سیدھی طرح تو مان نہیں رہی تھی تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑی مجھے. اسے گاڑی میں دھکیلتے وہ دھمکا رہا تھا اور وہ چلا رہی تھی. جبران کو آفس سے آج بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی. وہ پیٹرول پمپ پر رکا. اسی وقت ایک اور گاڑی وہاں آ کر رکی تھی جس سے نکلنے والے افراد افراتفری اور مشکوک تھے. گاڑی پیٹرول پمپ سے تھوڑی دور رکی تھی. ایک آدمی بوتل میں پیٹرول پمپ بھروا کر لے گیا تھا. گاڑی جب جبران کی گاڑی کے پاس سے گزری، بلیک گلاس سے اسے کسی لڑکی کی جھلک دکھائی دی جو شاید مدد پکار رہی تھی. اسٹیئرنگ گھماتے اس نے گاڑی پیچھے لگا لی اور کچھ ہی دیر میں گاڑی کو اوورٹیک لیا. سامنے گاڑی دیکھ کر خادم کو تب چڑھ گئی. تبھی بریک لگاتا وہ باہر نکلا. کون ہے؟ جبران نے قدم باہر نکالا تو خادم کے ماتھے پر بل آ گئے. تو وہی ہے ٹی وی والا ہے نا؟ کیا ہے؟ جبران نے گاڑی میں دیکھنے کی کوشش کی. گاڑی میں کیا ہے؟ خادم نے اسے بریک دھکیلا مگر تب تک کوشش کر کے پلوشا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی. پلیز مجھے بچاؤ. وہ بھاگنے لگی تو ایک آدمی نے اسے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا. پلوشا کو دیکھ کر جبران کی ماتھے پر بل آ گئے. وہ واپس پلٹ گیا. جب پلوشا کی سی سختی آواز آئی، جبران پلیز. وہ رکا. چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر پلوشا کو پکڑنا چاہا تو خادم نے مار پیٹ شروع کر دی. جبران اس سے لڑنا نہیں چاہتا تھا مگر انہیں سبق سکھانا ضروری تھا اور کچھ ہی دیر میں ہاتھا پائی کے نتیجے میں خادم اور اس کے دونوں آدمی ڈھیر ہو گئے تھے. جبران نے خادم کو اوپر سے گزر کر پلوشا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر نکل گیا. راستے میں ایک جگہ گاڑی روک کر اس نے مسلسل روتی پلوشا کو دیکھا. اسے غصہ آ رہا تھا اس پر. سمجھ آتی ہے لڑکیاں بد دماغ، جلد باز اور جذباتی ہوتی ہیں، لیکن اتنی دلیری بھی نہیں اچھی کہ اکیلے اس وقت گھر سے باہر نکل آؤ. اس نے روتے ہوئے اسے دیکھا. نکلی نہیں تھی، لائے تھے وہ. جبران نے حیرت سے اسے دیکھا. گھر سے تمہاری امی کے ہوتے ہوئے؟ امی نہیں ہے، انتقال ہو گیا. وہ مزید رونے لگی تھی. یہ بات جبران کو خاموش کر گئی تھی. پھر کچھ سوچ کر بولا، پتہ ہے اس دن ہسپتال میں یہ بتانا چاہتا تھا. تمہاری والدہ کو بلڈ کینسر تھا. علاج نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ بہت بگڑ گیا تھا. مجھے افسوس ہوا، اس لیے میں تمہیں شادی کا پروپوزل دیا تھا. تمہاری والدہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے انہوں نے تمہاری ذمہ داری مجھے دی تھی. کیا موقع پر چوکا مارا تھا اس نے. اپنا بدلہ لینے کے لیے پلوشا ساکت اسے دیکھ رہی تھی. مجھے تو امی نے ایسا کچھ نہیں بتایا.
وقت ہی نہیں ملا، خیر تمہاری مرضی ہے، میرے نکاح میں آ کر سکون کرنا بچنا ہے یا روز ان گنڈوں سے لڑنا ہے؟ پلوشا کنفیوز ہو گئی تھی، پھر کچھ دیر بعد اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جبران کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پلوشا کی والدہ کی وفات کی وجہ سے جبران بازو ہاؤس میں ہی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی۔ جبران کی والد اپنے بیٹے کے اس جلد بازی کے فیصلے پر حیران تھے اور ساتھ ہی سے پلوشا کو گھورا تھا۔ ساتھ ہی ایک انتہائی بدتمیز اور گھٹیا انسان تھا، لیکن اس کی فیملی کو یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی، اور اس وقت بھی پلوشا کے لیے اس کی نظروں میں گندگی ہی تھی۔ وہ ہلکے گلابی جوڑے میں دلہن بنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اسٹاف حیران تھا، وہ لڑکی جس نے ان کے باس کی اتنی تسلیل کروائی، آج اس کے ساتھ وہ نکاح کر رہے تھے۔ جبران خود بھی خاموش تھا۔ نکاح کی رسومات ادا کرنے کے بعد پلوشا کو جبران کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی جبران کے کان کے قریب جھکا۔ اس لڑکی سے محبت ہے جبران؟ جبران نے ہنس کر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی نہیں۔ سانی کے چہرے پر خبیث مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے پلوشا لڑکھڑائی تو ساتھی نے اسے سنبھالا، اس کے بازو کو زور سے دبایا۔ دھیان سے بابی۔ اس کے چہرے پر خباثت صاف نظر آ رہی تھی، جسے نظر انداز کرتی ہوئے چلی گئی۔ پھولوں سے سجی مصری میں وہ مرجھائی سی بیٹھی تھی۔ یہ کیسی شادی تھی اس کی؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کا نکاح ہونا اور ہو جائے گا۔ دروازہ کھلا تو قدموں کی آہٹ سن کر اس کی دل کی دھڑکن مزید بڑھ گئی۔ جبران خاموشی سے اس کے مقابل آ کر بیٹھا، نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ویلکم۔ اتنی نرم لہجے میں پلوشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جبران نے آہستہ سے اس کا گھونگھر اٹھایا اور مسکرائے، پھر ایک باکس اس کے سامنے کیا۔ تمہاری منہ دکھائی۔ پلوشا نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے ایک چیز کی توقع نہیں تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے ڈبہ کھولا تو اندر سے ایک کارٹون نکلا، جس نے گن میں بھرا کیچڑ پلوشا کی منہ پر پھینک دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر وہ کیچڑ اس کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر جبران کی شاطرانہ مسکراہٹ دیکھنے کو ملی، جن آنکھوں میں کچھ وقت پہلے محبت نظر آ رہی تھی، وہ نفرت سے آلود ہو چکی تھی۔ جبران نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ اپنے چہرے پر لگے کیچڑ کو دیکھ کر اسے وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے جبران کی اوپر کیچڑ اچھالا تھا۔ دیکھو پلوشا عبد المومن، اس کیچڑ کو، اور محسوس کرو مجھے کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ اس نے حیرت سے جبران کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگا میں سب بھول جاؤں گا؟ نہیں، وہ لہجے، وہ باتیں، وہ بے عزتی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے بہت نقصان کروایا محض اپنی جلد بازی اور بیوقوفی کی وجہ سے، اور ہر غلطی کا خمیازہ ہوتا ہے پلوشا، جو تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اب سے ہر روز تذلیل تکلیف کے لیے تیار رہنا، جو میں نے برداشت کی۔ پلوشا وہیں ساکن ہو گئی تھی، تو وہ ہمدردی پروپوزل سب ایک ڈرامہ تھا، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ جبران نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں حیرت، درد، تکلیف سب تھا، پھر مسکرا دیا۔ ویلکم ٹو ہیل پلوشا جبران درانی، اور بازو کھینچ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ باہر سارا گھر خالی تھا، مہمان جا چکے تھے اور بابا سو چکے تھے۔ وہ دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ جبران دروازہ کھولے پلیز، وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ جب سادی کی اس پر نظر پڑی، چہرے پر خباثت سجائے، وہ اس کے قریب آیا۔ یہ تو پکا تھا کہ بھائی تمہیں بالکل پسند نہیں کرتے۔ ارے یہ چہرے پر کیا لگا ہے؟ سادی نے رومال سے چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی تو وہ ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ میں خود کر لوں گی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے بہت خوبصورت ہیں آپ، ہمیں پتا تھا جبران کا مقصد، لیکن اس گھٹیا۔ پلوشا نے ایک نظر اسے دیکھا جس پر وہ بدل گیا۔ مطلب کہ جبران نے ہمارا منہ بند کر دیا، اور سوتیلے بھائی سے ویسے بھی کوئی بات کیوں کرے گا؟ وہ بابا کے لیے تو سب کچھ جبران ہی ہے، میں تو کبھی کچھ رہا ہی نہیں۔ ویسے اس نے پلوشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اپنا ہمدرد ہی سمجھنا۔ پلوشا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو جو اس نے ہٹا لیا۔ ویسے یہاں سے تھوڑی دور ایک کمرہ چھوڑ کر میرا روم ہے، میرا مطلب گیسٹ روم ہے، وہاں رک جانا۔ اسے دیکھتا وہ چلا گیا۔ پلوشا پھوٹ پھوٹ کر رونا آ رہا تھا۔ زندگی کہاں سے کہاں لے آئی تھی اسے۔ اس نے 2-3 بار دروازے پر دستک دی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ پھر دیوار سے ٹیک لگاتی وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سر گھٹنوں میں دیر رونے کے بعد وہ سو گئی۔ جب جبران نے دروازہ کھلا، دروازے کے ساتھ اسے سوتا دیکھ کر اسے اس پر ترس آ گیا، اس لیے اٹھایا اور اندر لے آیا، بستر پر لٹا کر چادر ٹھیک کی اور اگلے دن اسے ستانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ اگلی صبح پلوشا کی آنکھ پانی کی چھینٹوں سے کھلی تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ سوری امی، لیکن وہ جبران تھا جو اس پر چھینٹیں پھینک رہا تھا۔ ویلکم ٹو ہیل چیپٹر 2۔ 10 منٹ تیار ہو کر نیچے آؤ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے تمبی کر کے وہ چلا گیا تھا۔ پیچھے پلوشا یادوں میں کھو گئی۔ اس کی والدہ بھی جب وہ دیر سے اٹھتی تھی تو اس پر پانی کی چھینٹیں مارتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر وقت دیکھتے اٹھی اور تیار ہونے لگی، لیکن ایک چیز وہ سوچ رہی تھی کہ وہ باہر سے اندر کب اور کیسے آئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ تمام ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ بابا جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سادی کی غلیظ نظریں جو ان کی دو ہی تھی،
جبران کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تو اس نے اسے جوس کا گلاس آفر کیا۔ پلوشا نے بہمیں اچکا کر اسے دیکھا، جس پر وہ ہنس دیا۔ زہر ہے اس میں، اس سارے ناشتے میں۔ پلوشا نے اکتا کر اسے دیکھا۔ پلوشا بیٹا، آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ایسی باتیں اپنی ساس سے کرتی ہیں، مگر تمہاری ساس تو ہے نہیں، اس لیے مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ جی نہیں۔ پھر جبران کو دیکھا، اور ساس کی کمی مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ جبران نے گھور کر اسے دیکھا، پھر رخ موڑ گیا۔ کل رات آدھا گھنٹہ وہ اپنے باپ کا لیکچر سن کر آیا تھا بیوی کے حقوق پر، اس لیے خاموش تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے باہر لے کر آیا۔ پلوشا کا ہاتھ پکڑے وہ اسے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لایا۔ جبران، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جبران نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہنی مون پر۔ اوہ سوری، تمہارے لیے تو وہ سروائیول آئی لینڈ ہوگا۔ اسے گاڑی میں دھکیلتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ جبران، میں آپ سے معافی مانگ چکی ہوں، دوبارہ مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، لیکن یہ سب جو آپ کر رہے ہیں یہ نہ کریں۔ ایک دفعہ سزا دے دیں، مجھے بدنام کر دیں، مگر یہ سب نہ کریں۔ جبران نے بے تاثر اسے دیکھا۔ اپنے جیسا سمجھا؟ بدنام کر دوں میں تمہارا جینا، نہ حرام کر دوں؟ جواب دیتے وہ گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی کافی دور ایک جنگل کے قریب رکی۔ اس نے حیرت سے جبران کو دیکھا جو شاطرانہ مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے پلوشا کی ونڈو کا شیشہ نیچے کر دیا۔ پلوشا نے باہر دیکھا، ہر طرف سنسان جنگل تھا۔ پھر اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک جنگلی گیدڑ نکل کر آیا جو شاید بھوکا تھا۔ خوفناک آوازیں نکالتا وہ خوراک کی تلاش میں تھا۔ جبران نے شور مچایا تو گیدڑ کی نظر گاڑی پر پڑی جہاں شیشے سے وہ صرف پلوشا کا چہرہ دیکھ پا رہا تھا۔ ماس دیکھتے ہی اس نے گاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جبران، وہ آ رہا ہے، چلیں پلیز۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی، مگر جبران اس کے ڈر خوف کو انجوائے کر رہا تھا۔ گیدڑ قریب آتا جا رہا تھا۔ جبران پلیز خدا کے لیے چلے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ گیدڑ قریب آ گیا تھا۔ اس نے ایک قدم پلوشا کے چہرے کی جانب چھلانگ لگائی۔ جب جبران نے شیشہ اوپر کر دیا، وہ ہاتھ چہرے پر کیے ڈر سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جب کچھ محسوس نہ کیا تو آنکھیں کھولی۔ گیدڑ مسلسل گاڑی پر حملہ کر رہا تھا۔ محسوس ہوا جان کھونے کا ڈر؟ مجھے بھی ہوا تھا جب مجھے ہر طرف سے گالیاں پڑی تھی تمہاری وجہ سے۔ پلوشا تیز تیز سانسیں لے رہی تھی، اس کا ماتھے پر ابھی بھی پسینہ تھا۔ آپ ایک ہی دفعہ جان کیوں نہیں لے لیتے میری؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ یہی تو نہیں کرنا، پھر تم وہ کیسے محسوس کرو گی جو میں کر چکا ہوں؟ اور ڈرائیو کر گیا۔ خادم کو جب ہسپتال سے ڈسچارج ملا تھا، اس نے پلوشا کی تلاش شروع کر دی تھی، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے نمرا کے پاس گیا تھا جہاں ڈرانے دھمکانے کے بعد پتہ چلا تھا کہ پلوشا کا نکاح جبران سے ہو چکا ہے۔ اب اس کا مقصد جبران کی موت تھی۔ وہ اس سے دور اپنے ایک فارم ہاؤس پر لے آیا تھا جہاں کوئی نہیں تھا سوائے چند ملازمین تھے۔ وہ گھر خوبصورت تھا جیسے خوابوں کی دنیا ہو، پھولوں سے بھرا ہوا، جگہ جگہ گملے پھول لگے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ کمرے میں آئی اور آتی ہی بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ آندھے منہ لیٹے اس کے بال بیڈ پر بکھر گئے تھے۔ جبران کمرے میں آئے تو اسے ایسے دیکھ کر چونک گیا۔ آہستہ سے اس کے پاس آیا، بال سمیٹ کر ایک جانب کر دیے۔ پلوشا؟ بند آنکھوں سے پلوشا نے جواب دیا۔ زندہ ہوں، ابھی مری نہیں۔ جبران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ابھی بھی؟ پھر اس کے مقابل لیٹ کر اسے قریب کیا جس پر وہ بھوکلا کر دور ہونے لگی۔ ویسے تمہارے آنے سے نہ آنے ایک ایڈونچر سا آ گیا ہے لائف میں۔ بورنگ لائف گزر رہی تھی، ابھی مزہ آنے لگا ہے۔ اس کی گال کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے نارمل بات کر رہا تھا۔ مجھے سہتانے میں، جس پر اس نے بے شرموں کی طرح ہاں میں سر ہلا دیا تھا، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جبران سو رہا تھا، ساری رات تو سو نہیں پائی تھی، اس لیے صبح سویرے ہی باغ میں آ گئی تھی۔ پھولوں کو دیکھتے اس کی نظر ایک کیاری میں گرے ہوئے ننھے سے کبوتر پر پڑی جس کے پیروں میں ڈور لپٹی تھی۔ پیر انتہائی زخمی تھا۔ اس نے نرمی سے اسے اٹھایا اور اندر آ گئی۔ باہر ڈھونڈنے پر اسے فرسٹ ایڈ باکس نہیں ملا۔ اس نے اس کے پیروں سے ڈور نکال لی جس پر وہ تکلیف سے پھڑپڑا رہا تھا۔ پھر ہلدی اور تیل ملا کر اسے زخم پر لگانے لگی اور ساتھ ساتھ پھونکے مارنے لگی۔ یہ سارا عمل دور سیڑھیوں پر کھڑا جبران دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، نہ پلوشا انسان کو تکلیف پہنچا کر بے زبانوں پر رحم کیا جا رہا ہے۔ فرسٹ ایڈ باکس نکالتے وہ اس کے مقابل آ کر بیٹھا، کبوتر کو اس کے ہاتھ سے پکڑا اور زخم دیکھنے لگا۔ پلوشا فکر مندی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ پلوشا نے پہلی بار اسے نارمل انداز میں ہنستے دیکھا تھا۔ وہ کس قدر حسین لگتا تھا۔ میری تو کبھی اتنی فکر نہیں ہوئی۔ پلوشا شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ وہ محض ایک غلط فہمی تھی جس کی معافی میں مانگ چکی ہوں۔ جبران کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی، لیکن جب غلط فہمی دور ہو گئی تھی تب ایک اعتراف کیا جا سکتا تھا، نہ کہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے تو کانفرنس میں میڈیا کے سامنے نہ کردہ گناہ کی معافی مانگنی پڑتی۔ اس بات پر وہ اور شرمندہ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ امیر لوگوں کی زندگی میں ایسے اسکینڈل ہوتے رہتے ہیں اور یہ نارمل بات ہے۔
نارمل بات نہیں ہوتی، خاص کر تب جب آپ کے بہت ہی دشمن ہوں جو چنگاری کو ہوا دے کر آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ اور وہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ 2-3 جھوٹے گواہ نکال دیے گئے تھے میرے۔ وہ 1 ہفتے تنقیدوں کی زد میں رہا ہوں میں۔ خیر، اس کی مرم پٹی ہو گئی ہے۔ ویسے تمہیں پرندے پسند ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبھی ان کا شکار کیا ہے؟ پلوشا نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نیا منصوبہ بن رہا تھا۔ نہیں، پرندہ ملازم کے حوالے کرتے وہ اس کے لے کر باہر لان میں آیا۔ ملازم نے تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک گن لا کر دی۔ آؤ تمہیں ان کا شکار کرنا سکھا دو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے جا رہی تھی مگر اس نے کھینچ کر قریب کیا اور گن اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے نشانہ باندھنا سکھانے لگا۔ جبران پلیز، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں کرنا۔ مگر وہ اسے ستانے کے موڈ میں تھا۔ نہیں، نہ کرو انکار، شکار کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں موجود گن کو لوڈ کرتے اس نے نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک کوا زمین بوس ہو چکا تھا۔ پلوشا نے جبران کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اب تمہاری باری۔ پلوشا نے نفی میں سر ہلایا مگر اس کی مرضی کی پرواہ کسے تھی۔ اس نے زبردستی گن لوڈ کروائی اور فائر کرنے کا حکم دے دیا مگر فائر کرنے سے پہلے پلوشا نے گن کا رخ موڑ دیا جس سے گولی چھت پر لٹکتے گملے پر جا لگی جو سیدھا آ کر جبران کے کندھے پر لگا تھا۔ وہ درد سے چیخا تو پریشان ہو گئی وہ۔ کیا وہ جبران؟ وہ غصے سے اندر آ گیا۔ گن وہیں پھینکتی وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ کمرے میں شرٹ اتارے کندھے پر موجود نیل کو دیکھ رہا تھا۔ نیل کے ساتھ ایک زخم بھی تھا جو وہ روئی سے صاف کر رہا تھا، پھر مرہم لگانے لگا۔ پلوشا دروازے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جبران نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں بھی زخمی ہوں، مجھ پر بھی رحم نہیں آیا؟ وہ ہاتھ مڑوڑتی وہیں کھڑی رہی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کے قریب جانے کی۔ جبران چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ پلوشا اس کے قریب جانا چاہتی تھی لیکن یہ خواب اسے روک رہا تھا اور جبران اسے معاف کرنا چاہتا تھا مگر اس کے عمل یہ ہونے نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس حرکت نے غصہ مزید بڑھا دیا تھا۔ پلوشا سو رہی تھی جب اسے خود پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ نیند کی وجہ سے اس نے بے دھیانی سے سینے سے اسے ہٹایا اور بلینکٹ سیدھی کی۔ اب پھر کچھ پیروں پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، لائٹ آن کی اور بلینکٹ ہٹائی۔ وہ سانپ تھے۔ اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ تم شور ہو نا کہ ان سانپوں کے دانت اور زہر نکال دیے گئے ہیں؟ جبران فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جی سر، وہ سب فقط ناکارہ ڈرانے کے لیے ہیں، ان سے کسی کو خطرہ نہیں۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ اس کے کمرے کے باہر گیا۔ اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ جبران نے دروازہ کھولا تو وہ بھاگتے ہوئے وہ اس سے ٹکرا گئی۔ جبران، وہ سانپ اتنے سارے! جبران کے چہرے پر کوئی حیرانگی، کوئی تاثر نہیں تھا۔ جانتا ہوں تمہیں بے زبان پسند ہے، ان پر رحم آتا ہے، وہ بھی بیچارے، ان سے حال حوال کرو کیونکہ انسانوں پر تو تمہیں ترس نہیں آتا۔ پلوشا کو ایک لمحہ لگا تھا سب سمجھنے میں اور اگلی پل جبران کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ پلوشا کی آنکھیں رنج اور غصے سے بھر گئی تھی۔ ابھی تک میں یہ سب صرف اس لیے برداشت کری تھی کیونکہ مجھے غلطی کا احساس تھا، میں شرمندہ تھی، لیکن یہ جو کیا نا یہ برداشت سے باہر تھا۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جو اس طرح میری تذلیل کر رہے ہیں آپ۔ کبھی مجھ پر گیدڑ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی سانپ، کل کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیں گے، تو ایک کام کریں نا۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے گلے پر رکھے۔ میرا گلا دبا دیں لیکن خدا کے لیے یہ سب بند کریں۔ وہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ ابھی بھی بے تاثر اسے جذباتی ہوتے دیکھ رہا تھا، پھر ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹس آن کی، آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ضب سے لال ہو کر انگارہ ہو رہی تھی، اس کی گال پر تھپڑ کا نشان تھا۔ پلوشا بہت زیادہ اپ سیٹ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی اور جبران کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی، اس لیے وہ اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، یہ سوچے بغیر کہ باہر خادم کتوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ سر میڈم گھر سے جا چکی ہیں۔ جبران نے چونک کر گارڈ کو دیکھا۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ تم نے جاری کیوں دیا؟ وہ گارڈ کے سر ہو گیا تھا۔ سر، وہ کسی کام سے گیٹ سے کچھ دور تھا، واپس آئے تو میڈم کو باہر جاتے دیکھا، رکا، آواز دی لیکن وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ گارڈ کو دھکیلتا وہ باہر بھاگا۔ پلوشا کو راستہ منزل کچھ معلوم نہیں تھا، بس ایک ضد تھی کہ ان سب سے دور بھاگ جانا چاہتی ہے۔ خادم اور اس کے آدمی پلوشا کی تلاش میں تھے اور ابھی تک ان کی گاڑی سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی۔ جبران تیز رفتار گاڑی چلاتا پلوشا کی کھوج میں تھا۔ خادم کے آدمی سنسان راستوں پر تھے۔ جب انہیں سڑک پر بھاگتی گہرے سانس لیتی ایک لڑکی نظر آئی۔ خادم نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ اس کی جانب موڑ دیا۔ اپنے پیچھے آتے گاڑی کو دیکھ کر وہ حیران تھا، وہ جبران کی گاڑی تو نہیں تھی، جیپ تھی، اور کچھ ہی دیر پہ یہ راز بھی کھل گیا تھا۔ او میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی۔ جبران ڈبل سپیڈ پر ہوا میں اڑاتا پھر رہا تھا، پھر اس نے شہر کی جانب شارٹ کٹ لے لیا۔ کچھ دور جاتے ہوئے اسے پلوشا مل گئی تھی لیکن اس کے پیچھے یہ گاڑی کون سی تھی؟ بھاگتی پلوشا نے سامنے آتی گاڑی کو دیکھا، پیچھے خادم اور آگے جبران، وہ دونوں کے بیچ پھنس چکی تھی۔
اس کا جوتا کب کا ٹوٹ چکا تھا، ننگے پیر بھاگتے اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ تھک کر رکی تو قریب آتی دونوں گاڑیاں اس کے گرد گھوم گئیں۔ جبران گاڑی روک کر باہر آیا تو خادم بھی ساتھ ہی اتر آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ باہر آنے کی؟ پلوشا گہرے سانس لیتی ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک جبری ساتھ رکھنا چاہتا تھا اور ایک ساتھ رکھ کر جبر کر رہا تھا۔ وہ دونوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا جبران، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکا رہا تھا مگر پرواہ کسی تھی۔ جبران نے جھک کر پلوشا کو اٹھانا چاہا تو خادم نے ہاتھ پکڑ لیا۔ غصہ تو اس کو پہلے ہی پلوشا کی حرکت پر بہت تھا، جو سارا پھر خادم اور اس کے آدمیوں پر نکلا۔ ایک بار پھر وہ آپس میں الجھ گئے تھے، مار پیٹ ہوئی تھی اور یہ لڑائی پولیس نے آ کر روکی تھی، جو جبران کا گارڈ لایا تھا۔ خادم اور اس کے آدمیوں پر پہلے بھی کیسز تھے، اس لیے پولیس انہیں لے گئی تھی۔ پلوشا کے پیر زخمی تھے، درد کر رہے تھے۔ جبران نے اسے گاڑی میں اٹھایا اور بغیر کچھ کہے گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ کمرے میں وہ بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پیروں پر مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ غنودگی میں بھی اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے جانے دو۔ وہ بار بار ملازمین سے ہاتھ چڑھا رہی تھی۔ جبران اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اسے بہت زیادہ تیز بخار تھا۔ اس کا درد سے کرہانہ تکلیف میں ہونا اسے بھی تکلیف دے رہا تھا۔ اس کے سرہانے بیٹھے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ غنودگی میں اس کے جملے اسے تکلیف دے رہے تھے۔ مجھے نہیں رہنا جبران، وہ بہت خطرناک ہے، میں پاگل ہو رہی ہوں، امی مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ بالوں میں انگلیاں رک گئی۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ بات کہیں بدلے سے بہت آگے نکل گئی تھی۔ وہ بدلہ لینے کے چکر میں اسے ذہنی اذیت دے رہا تھا۔ اس کے الفاظ اسے اندر سے پریشان کر گئے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور بابا جان اندر داخل ہوئے۔ جبران، یہ سب کیا ہے؟ مجھے فاطمہ بی کا فون آیا تھا، تم کیا کرتے پھر رہی ہو بچی کے ساتھ، اور یہ کیا ہوا اسے؟ فاطمہ بھی ان کی بہت پرانی ملازم تھی، جو فارم ہاؤس کی نگران تھی۔ بابا جان نے بخار میں تپتی پلوشا کو دیکھا، بڑبڑاتے اس کے الفاظ اور پیروں پر موجود پٹیاں، پھر اپنے بیٹے کو۔ بدلہ پورا ہو گیا جبران، یا ایڈونچر باقی ہے؟ کوئی ظلم جو اس یتیم بچی پر کرنا باقی ہے؟ بابا جان کے الفاظ اسے اپنی نظروں میں گرا گئے تھے۔ اگلی صبح جبران سے پوچھے بغیر بابا جان پلوشا کو گھر لے گئے تھے۔ اس بات پر جبران نے کوئی رد عمل بھی نہیں دیا تھا۔ وہ خاموش رہا اور نہ ہی اس نے دورانی ہاؤس جانے کی کوشش کی۔ وہ شرمندہ تھا، پریشان تھا، یا پلوشا سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ دورانی ہاؤس میں پلوشا کو ٹھیک ہونے میں 2 سے 3 دن لگ گئے تھے، اور ان دنوں میں اس نے جبران کی نہ تو آواز سنی تھی، نہ ہی اس کی شکل دیکھی تھی۔ نکاح کے بعد وہ 3 دن انتہائی ڈراؤنے محسوس ہونے لگے تھے۔ آخر بہت دنوں بعد جبران نے حویلی کا رخ کیا تھا تو وہ سامنے ہی بابا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ان کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ کھل کھلا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ہنسی اور تازگی دیکھ کر اس کا دل ڈوب سا گیا تھا، یعنی وہ اس کی بغیر خوش تھی۔ وہ قدم واپس لینے ہی والا تھا جب سعدی آ گیا۔ جبران! سعدی کی آواز پر پلوشا نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں جبران بے تاثر اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے اسے گلے لگایا، تب بھی اس کی نظریں صرف پلوشا پر تھی۔ ہم نے آپ کو بہت مس کیا جبران، خاص کر بھابھی نے، جب میں اور وہ لوڈو کھیلتے تھے یا کھانا کھاتے، لان میں واک کرتے تب۔ جبران نے حیرت سے سعدی کو دیکھا، جو یہ سب فقط جھوٹ بول رہا تھا، اسے پلوشا سے بدگمان کرنے کے لیے۔ بابا جان نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، ارے پرخودار، تم تو ناراض ہی ہو گئے، اتنے دن لگاتی واپس آنے میں۔ وہ تلخی سے ہنسا، کیا فرق پڑتا ہے بابا، کون سا میری کمی محسوس ہوگی؟ یہ بات اس نے پلوشا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھی، جو اس کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ وہ تو اس کا انتظار کری تھی، اس رات کے لیے معافی مانگنے کے لیے، اسے یہ کہنے کے لیے کہ چلو سب بھول کر نئی زندگی شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، کوئی کنارہ کرتے ہیں، مگر وہ آتا ہی سخت مزاجی میں تھا۔ ان کے بیچ بڑھتی کشیدگی پر سعدی خوش ہو گیا تھا۔ وہ بس کسی طرح پلوشا کو پا لینا چاہتا تھا۔ ایک انا سور بیمار والا حال ہوا ان کے بیچ سے نکلتا۔ وہ اوپر کمرے میں چلا گیا۔ پلوشا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ اپنا کچھ سامان نکال کر باکس میں ڈال رہا تھا۔ یہ سامان کیوں رکھ رہی ہیں؟ جبران کے ہاتھ چند لمحوں کے لیے رک گئے تھے۔ واپس جا رہا ہوں، کچھ سامان لینے آیا تھا۔ پلوشا بے چین ہو گئی تھی، پھر سے دور، لیکن کیوں؟ ابھی تو آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، اب ہمیشہ کے لیے وہیں رہوں گا۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھی، جب وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ دیکھو پلوشا، تمہیں یہاں بابا لائے، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی کال کوئی میسج تم نے کر سکی، کیونکہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا میرے ہونے یا نہ ہونے سے۔ اور میں پاگل وہاں یہ سوچتا رہا کہ میں بدلے کی چاہ میں حد سے زیادہ تجاوز کر رہا تھا، میں تمہیں ذہنی اذیت پہنچا رہا ہوں۔
تو کیا نہیں پہنچائی؟ اب بھی آپ یہی کر رہے ہیں؟ وہ میڈیسن دیکھیں، ڈپریشن کی ہے جو آپ کی بدولت مجھے ملی ہے۔ اس نے گلا آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں تو اذیت دیتا ہوں نا، باقی تو یہاں تمہیں سب خوش رکھتے ہیں، سعدی کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے نا، مجھے جانے دو۔ سعدی کی بات پر وہ چونک گئی تھی۔ سعدی وہ بدتمیز لڑکا، میں کبھی منہ نہ لگاؤں اسے، انتہائی ٹھرکی ہے وہ۔ جبران نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ٹھرکی؟ وہ تو کہتا ہے تم اس کے ساتھ لوڈو کھیلتی تھی، واک کرتی تھی، کھانا ایک ساتھ کھاتے رہے ہو۔ پلوشا کا منہ کھل گیا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں، وہ ہم میں بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے۔ میں بدگمانیاں پیدا کر رہا ہوں؟ سعدی کی آواز پر وہ دونوں چونک گئے جو ہاتھوں میں کچھ کاغذات تھامے اندر آ رہا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ ہاں، میں نے وہ سب جھوٹ بولا صرف بھائی کو تنگ کرنے کے لیے، اور برا میں نہیں، آپ ہیں بھابھی، آپ انتہائی لالچی عورت ہیں۔ جبران نے گھور کر سعدی کو دیکھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو سعدی۔ یہ دیکھیں پراپرٹی کے پیپرز ابھی آئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ صرف پلوشا میڈم کو دیں گے۔ دیکھیں جبران بھائی، اگر یہ لالچی نہیں ہے تو اپنے نام کی پراپرٹی کے پیپرز کیوں بنوائے ہیں انہوں نے؟ اور ایک اور چیز، آج صبح میں ان کی غیر موجودگی میں آپ کے کمرے سے کچھ لینے آیا تو ان کی تکیے کے نیچے سے یہ زہر ملا۔ بتائیں بھائی، کیا ان کا پلان آپ کو مار کر پراپرٹی اپنے نام کروانے کا تھا؟ جبران گنگ کھڑی پلوشا کو دیکھ رہا تھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا یہ پیپرز کہاں سے آئے، کس نے بنوائے، اور زہر، میں تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی، زہر تک رسائی میری کیسے ہوگی؟ میں آپ کو جبران ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اصل میں یہ گھٹیا انسان مجھے ہراس کرتا ہے۔ پہلے دن سے، شادی کی پہلی رات جب آپ نے مجھے کمرے سے نکالا، اس نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا کہا، اور اب بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ جبران میرا یقین کریں۔ جبران حیرت سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیپرز اور زہر کو دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے، آپ کی اتنی اہمیت فکر ہوتی تو آپ کو فون کرتی، پوچھتی کہاں ہیں، گھر کیوں نہیں آتے، لیکن یہ یہاں خوش تھی۔ اس بات پر جبران نے گلا آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیا بات کرتی، میں اس رات کی غلطی پر نادم تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں بات کیسے شروع کروں، اور آپ نے بھی تو میرا حال نہیں پوچھا جبران۔ جبران نے گہرا سانس لیا، کہاں الجھ گیا تھا وہ۔ ایک طرف بھائی جو پہلے ہی یہ کہتا ہے کہ سوتیلے ہونے کی وجہ سے میں اس کی بات نہیں سنتا، اور دوسری طرف بیوی جس کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ سعدی نے شاطرانہ مسکراہٹ سے جبران کو دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ پلوشا اس کا گھٹنا پکڑے نیچے بیٹھی۔ جبران میرا یقین کریں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مجھے ڈراتا ہے، ہراس کرتا ہے، چھیڑتا ہے، پلیز میری بات کا یقین کریں۔ مگر جبران الجھا ہوا تھا، گھٹنے سے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے پلوشا کے سر میں درد کی تیز اٹھنے لگی تھی۔ جبران نیم اندھیرے کمرے میں بیٹھا پچھلے چند دنوں کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ صرف جبران کے علم تھا کہ اس نے گھر کے کونے کونے میں ہڈن کیمراز لگائے ہوئے تھے۔ ان فوٹیج میں جو کچھ اسے ملا وہ ناقابل یقین تھا۔ کئی جگہ پر سعدی پلوشا کو ہراس کرتا پایا گیا تھا، اور کل اس کے تکیے کے نیچے زہر بھی سعدی نے خود رکھا تھا۔ جبران کا دل ڈوب گیا تھا۔ اتنی محبت اور شفقت کے باوجود بھی یہ انسان نہیں بدل سکا۔ سعدی اصل میں جبران کی دوسری والدہ کی پہلی شادی سے اولاد تھا، وقت پر ان مہربان نہ ہو سکا، اور جبران کی سوتیلی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ تب سے سعدی کی حرکتیں ناقابل فراموش تھیں۔ وہ ہمیشہ سے جبران سے جلتا تھا۔ ایک زوردار مکہ ٹیبل پر مارتا وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ پلوشا بستر پر گھٹری بنی لیٹی تھی۔ پارو، اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جس پر وہ چونک گئی۔ امی، کیونکہ اتنی پیار سے اسے پارو صرف اس کی امی کہتی تھی، اس کے بعد اتنی پیار سے کبھی کسی نے پکارا ہی نہیں تھا۔ جبران کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے پھر صبح والی رٹ شروع کر دی۔ جبران پلیز میرا یقین کریں، میں جھوٹی لالچ بری عورت نہیں ہوں، پلیز۔ وہ اس سے التجا کری تھی جب اس نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہاں نہیں ہوں، جانتا ہوں، میں کر لیا یقین۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جبران نے محبت سے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ پارو، سعدی ہراس کرتا تھا تو بتایا کیوں نہیں، ایک فون کر دیتی کہ جبران واپس آؤ، مجھے ضرورت ہے۔ پلوشا ٹوٹ گئی تھی، وہ تڑپ کر اس کے سینے سے لگی۔ سب کچھ اتنا عجیب ہو رہا تھا، امی چلی گئی، خادم میرے پیچھے پڑ گیا، آپ سے نکاح ہو گیا، آپ کا بدلہ سعدی کا ہراس کرنا، یہ سب مجھے پاگل کر رہی ہیں جبران، میں اندر سے ختم ہو رہی ہوں۔ جبران نے اس کے گرد گرفت مزید مضبوط کر لی۔ آئی ایم سوری، بدلے کی آگ نے مجھے بہت جلا دیا تھا۔ پلوشا، میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ کب غصے میں حد سے تجاوز کر گیا۔ اس دن صاف وہ سب خطرناک نہیں تھے، میں بس تمہیں ڈرانا چاہتا تھا، لیکن تمہارا شدید رد عمل اور اس کے بعد جو تم نے بیوقوفی کی مجھے بہت زیادہ غصہ دلا گئی، اس لیے میں تم سے گھر سے منہ موڑ لیا، لیکن نہیں رہا گیا تمہارے بغیر، اس لیے واپس آ گیا۔ مگر آتے ہی وہ سعدی نے جو کچھ کہا اور جو کچھ بعد میں ہوا، میں بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے اسے تسلی دی، پھر اسے خود سے دور کیا۔ چلو سب بھول جاتے ہیں، نئی شروعات کرتے ہیں، تم میری غلطیاں بھول جاؤ، میں تمہاری غلطیاں بھول جاتا ہوں۔ پلوشا نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔
میں بھی یہی کہنا چاہتی تھی کہ سب بھول کر نئی شروعات کر دیں۔ کیا فائدہ یوں لڑنے کا، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا؟ جبران نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نئی زندگی شروع کر دیں۔ اور یہ باتیں دروازے کے باہر سعدی نے سن لی تھی۔ واہ بھائی، میں یہاں ان کی طلاق کا انتظار کروں اور یہ نئی زندگی شروع کریں، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ پلوشہ اور جبران کی خوشیوں نے ان کے گھر کی راہ دیکھ لی تھی۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے تھے۔ شرارتیں نوک جھونک زندگی کو دلچسپ بناتی جا رہی تھی۔ پلوشہ غصے میں ہوتی تو جبران بھیگی بلی بن جایا کرتا تھا، اور یہ سب دیکھ کر شادی کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ بالکنی میں کھڑا باہر بارش کو دیکھ رہی تھی جب جبران اس کے لیے چائے کپ بنا کر لے کر آیا۔ ہے سچی، واقعی میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، آپ میرے لیے چائے بنا کر لائے ہیں؟ جس پر جبران نے اسبات میں سر ہلایا۔ پلوشہ نے چائے پکڑتے اس سے معصومانہ سوال کیا تھا، یہ پینے کے بعد میں بچ تو جاؤں گی نا؟ اس کی بات پر جبران ہنسا تھا۔ امید تو ہے۔ وہ دونوں مسکرا کر اس ٹھنڈے موسم کو انجوائے کرنے لگے جب جبران بولا، گھومنے چلیں؟ پلوشہ نے فون کب رکھ دیا۔ چلو۔ وہ ہنستے مسکراتے لانگ ڈرائیو پر نکلے تھے۔ گاتے اٹکلیاں کرتے جب اچانک ان کی گاڑی کسی انسان کو بچاتے حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ دوبارہ ان کی آنکھ ایک انجان جگہ پر کھلی تھی جہاں وہ آمنے سامنے کرسیوں پر بندھے تھے۔ جبران نے آنکھیں پوری کھول کر پلوشہ کو دیکھا جس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا۔ پارو، پارو، مگر وہ نہیں اٹھی۔ البتہ اس کے عقب سے دو افراد نکل کر نظر آئے۔ کیا ہی مزہ ہو جو دشمن کا دشمن دوست بن جائے۔ وہ خادم اور سعدی تھے۔ جبران کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ کرسی پر بندھا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ تم جیسے گھٹیا انسان سے یہی امید تھی۔ اس نے سعدی کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر خادم کو دیکھنے لگا۔ جتنی تمہاری ہوئی اتنی کسی کتے کی ہو جائے تو وہ شہر چھوڑ دیتا ہے، یعنی تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ خادم نے ایک زوردار تھپڑ جبران کے منہ پر مارا جو بند ہونے کی وجہ سے برداشت کر گیا۔ تم لوگ مجھے تب تک مار سکتے ہو جب تک میں بندہ ہوں، ایک بار کھول کر دیکھو۔ سعدی کو غصہ آ گیا۔ ہاں تو ہم کیا ڈرتے ہیں تم سے، کھول سکتے ہیں۔ خادم نے گھور کر سعدی کو دیکھا۔ بیوقوفی نہ کرو، تجھے اسے مارنا ہے تو مار، میں اپنی پارو کو لے کر جا رہا ہوں۔ سعدی نے حیرت سے خادم کو دیکھا۔ تیری پارو؟ بھائی بھول گئے ڈیل کیا ہوئی تھی؟ تو جبران سے بدلہ لے گا اور پلوشہ میری ہوگی۔ جی نہیں، پلوشہ میری ہے۔ خادم بزید ہو گیا۔ پلوشہ میرے ساتھ جائے گی۔ سعدی بھی اڑ گیا تھا۔ وہ دونوں خود لڑنا شروع ہو گئے تھے جب پلوشہ بولی، میں صرف جبران کی ہوں۔ ان کے شور سے اسے بھی ہوش آ گیا تھا۔ جبران تو پہلے تماشائی کی طرح انہیں لڑتا دیکھ رہا تھا اور خاموشی سے رسی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آخر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہاتھ کھولتے ایک بار پھر پلوشہ کے نام کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ جبران اکیلا ان دونوں سے لڑا تھا، کبھی وہ خود مارتا تھا، کبھی انہیں مارتا، لیکن آخر میں جیت جبران کی ہوئی تھی جب پلوشہ نے خادم کے سر میں ڈنڈا مارا تھا۔ جبران نے تالی بجا کر اسے داد دی، اور سعدی وہ اتنی مار کھا چکا تھا کہ اسے اب پولیس کے حوالے کرنا ہی بہتر تھا۔ پولیس کے آنے کے بعد خادم اور جبران کو زخمی حالت میں لے جایا گیا تھا۔ یاد رہے آفیسر، اب اگر یہ دونوں باہر آئے تو زندہ نہیں بچے گا، پھر الزام نہ دینا۔ آفیسر نے اسے یقین دہانی دلائی کہ اس بار انہیں کڑی سزا دیں گے۔ جبران نے نرمی سے پلوشہ کے ماتھے کے زخم کو چھوا، اس پر پھونکے ماری۔ جب پلوشہ بولی، ٹھیک ہو گیا بابو، اس پر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔